अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज सुप्रीम कोर्ट से एक अहम फ़ैसला आया है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल जो है उसको गैर आइनी करार दे दिया है। ये फ़ैसला जो है ये 4-1 की अक्सरियत से आया है और ये बात कही गई है कि जिन लोगों का ट्रायल शुरू हो चुका है उसको भी कलअदम करार दिया जाता है। अब इस फ़ैसले के असरात जो हैं वो क्या होंगे और सूरत हाल जो है वो आगे चल के क्या बनती है, क्योंकि दिखाई ये देता है कि मजमूई तौर पर एक फ़िज़ा के अंदर जो तनाव की कैफियत थी उसको अब लगता ये है कि नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। और इस फ़ैसले के नतीजे में 9 और 10 मई के जो वाक़यात हुए थे उसके बाद वो लोग जो बराह रास्त मुलव्विस थे मिलिट्री तनसीबात पर हमले के, उन लोगों के बारे में ये फ़ैसला किया गया था कि उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जाएगा। ये 102 अफराद थे और फिर सुप्रीम कोर्ट को मुत्तला किया गया कि ये ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है। अब इसके ऊपर ये हेयरिंग हुई और ये इस हेयरिंग के बाद पहले ये जस्टिस उमर अता बंदयाल की क़यादत में 5 रुकनी बेंच था। अब जो है जस्टिस एजाजुल एहसन इसमें सीनियर तरीन जज थे और बाकी जो 4 जजेस थे इन्होंने ये फ़ैसला जो है उसको किया है। दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी वतन वापसी हो चुकी। लाहौर के अंदर एक बड़ा जलसा हो चुका, उसमें उनका खिताब जो है वो भी हो चुका और ज़ाहिर है उसके ऊपर बहस जारी है। उसकी दीगर अवामिल तो अपनी जगह, लेकिन एक बात जो उसमें से कही जा रही है कि मियाँ साहब ने इलेक्शन जो है उसकी कोई बात नहीं की। उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया था और ये बात कही गई थी कि जब वो आएंगे तो वो जलसे के अंदर अपना लाए अमल का ऐलान करेंगे, रोड मैप देंगे कि मुल्क इस वक्त जो है जिन बहरान में फंसा हुआ है उसमें से निकलना कैसे है। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि सबको मिलकर अपने अपने आईनी दायरे में रहते हुए मामलात को चलाना होगा और ये मेरा 40 साल का निचोड़ है। क्या सिर्फ इस एक बुनियाद के ऊपर ये कहा जा सकता है कि मुस्तकबिल का लाए अमल जो है वो सामने आ चुका और आज जिस मुश्किलात में है उसके अजाले के लिए कोई मंजर कशी जो है वो हुई है। इंतखाबात के मामले पर आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं वो भी कुछ एजिटेटेड नज़र आए और उन्होंने ये बात कही कि इंतखाबात हो जाएंगे, तारीख़ का ऐलान भी जल्द हो जाएगा, परेशानी जो है वो किस बात की है। सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने के हवाले से भी ज़ाहिर समाअत हो रही है और उसमें अब वफाक को भी नोटिस किया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस किया गया है। लेकिन देखने की बात यह है कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसके अंदर एक दूसरे को बर्दाश्त करने या एक दूसरे की बात सुनने का जो अमल अनका हो चुका था, क्या वो पैदा हो सकता है। अब सिर्फ एक चीज़ ही है और वो नफ़रत है। ये नफ़रत जो है ये किस तरीके से ज़ायल होगी, ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत मुख्तलिफ़ हैं जिस तरीके से सोचा जा रहा है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बाद आपका अपने मेहमान से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ीक रिजवाना साहब, साबिक़ गवर्नर पंजाब रहे, मुस्लिम नवाज़ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर निसार खोड़ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब, माहिर कानून हैं। शाइख उस्मानी साहब, आपसे ज़रा शुरू कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट से ये एक अहम फ़ैसला आया है और ये बात कही गई है कि जो सिविलियन हैं उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्रायल शुरू हो चुका है उसको भी कलअदम करार दिया जाता है। आप कैसे इसको देखते हैं, पहले तो ज़रा ये बताइएगा। देखिए, मेरी नज़र में तो ये फ़ैसला इसमें काफ़ी मुबहम है, क्योंकि जहाँ तक कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट का ताल्लुक़ है उसके लिहाज से तो चंद ऐसे ऑफेंसेस हैं जिन पे के मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, ख़ास तौर से वो ऐसे ऑफेंसेस जिनका कि वो कनेक्शन होता है मुल्क की सिक्योरिटी से, तो उस पर ट्रायल हो सकता है। अब ये कि एक उसके साथ साथ आइन में ये मौजूद है कि हर एक
آدمی کا یہ بنیادی حق ہے کہ اس کو فیئر ٹرائل ملے. تو یہاں پہ یہ سوچا جاتا ہے, لگتا ہے ایسا ہے کہ کورٹ کے اندر جو چیز میرے خیال میں ڈسکس ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ ملٹری کورٹ کا جو ٹرائل ہوتا ہے وہ چونکہ ان کے نظر میں فیئر نہیں ہوتا, تو فیئر ٹرائل نہیں ہوتا, اس وجہ سے سولینز کو, ملٹری کے لوگ تو ٹھیک ہے, وہ تو ملٹری کے اندر کے ٹرائل کریں گے ان کے خلاف, لیکن سولین کو نہیں کیا جا سکتا. یہ میرے خیال میں یہ چیز سوچی گئی جو سپریم کورٹ کی بینچ تھی ان کے سامنے. اب اس میں بات اصل میں جی میری بات اصل میں یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے کہ ملٹری ٹرائل جو ہے وہ فیئر نہیں ہوتا. ملٹری ٹرائل کے اندر بھی جو رولز آف ایویڈنس ہیں وہ وہی ہیں جو کہ سولین ٹرائل میں ہوتے ہیں, اور ان میں بھی جو دفاع کے اتنی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جتنی کہ ملٹری ٹرائل ہوتے ہیں. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ملٹری ٹرائل جو ہوتا ہے ملٹری کورٹس میں کوئی ایڈجرنمنٹ نہیں ہوتی, وہ تیزی سے کام کرتے ہیں, اسپیڈی کام ہوتے ہیں, اور کوئی گھپلا نہیں ہوتا کسی قسم کا. یہ فرق ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس چیز کو سوچنا چاہیے تھا, لیکن اس کو نہیں سوچا گیا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ سیکیورٹی کی وجہ سے وہ نہیں لائی جا سکتی سولین کورٹس کے سامنے, اور وہ ملٹری کورٹس کے سامنے لائی جا سکتی. تو یہ سب چیزوں کو سوچنا چاہیے تھا. اسی وجہ سے میرے خیال میں اس جو فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف اپیل یا ریویو جو بھی فائل ہوگی وہ ضرور ہوگی, اور شاید یہ ریورس بھی ہو جائے. اچھا, آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ریورس بھی ہو جائے. اس میں یہ فرمائے گا کہ 9 لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ملٹری کورٹس پر اعتماد ہے اور ہمارا ٹرائل جو ہے وہ ادھر ہونے دیا جائے, لیکن سپریم کورٹ نے ان درخواستوں کو مسترد کر دیا کہ اس کے ساتھ بیان حلفی جو ہے وہ نہیں ہے. تو اب یہ جو سچویشن ہے یہ لیٹر آن اس کا حصہ بن سکتی ہے؟ میری تو قانون ہے نا وہ کہ کیا ملٹری کورٹ کا ٹرائل جو ہے فیئر ٹرائل ہے کہ نہیں, یہ بیسک ایشو ہے. اور ملٹری کورٹ میری نظر میں یہ فیئر ٹرائل ہے. مجھے خود ایکسپیرینس ہے ملٹری کورٹس کا, اور میں جانتا ہوں کہ ان کا ٹرائل جو ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے, اتنی اسٹرکٹ, اتنی اچھا اور صحیح ہوتا ہے جتنا کہ سولین ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایڈجرنمنٹ نہیں ہوتی, کوئی قسم کی دباؤ, کسی قسم کا گھپلا کچھ نہیں ہوتا. یہ فرق ہوتا ہے, اور کوئی فرق نہیں ہوتا. تو اب یہ چیز جو ہے یہ سامنے لائی جائے گی, کورٹ کے سامنے لائی گئی ہوگی. میں نے ججمنٹ تو دیکھی نہیں, لیکن بصورت یہ چیز سامنے لانی, جو بھی ریویو یا اپیل فائل کرے گا تو وہ چیز سامنے لے کے آئے گا کہ یہ غلط فہمی ہے کہ ملٹری کورٹ کا ٹرائل جو ہے وہ فیئر نہیں. اچھا, اس میں اب رفیق رجوانہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بات کہی جا رہی ہے, رائے ہے لوگوں کی کہ جی اس سے جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہوگی, ایک جو لوگوں کا ایک آئینی حق ہے وہ تسلیم کیا گیا ہے, ایک سویلین جو بالادستی کی بات کی جا رہی تھی اس سے اس کو تقویت ملی ہے. یہ کسی کی بالادستی کی بات نہیں ہے. ویسے تو بالادستی پارلیمنٹ کی بھی ہوتی ہے اور ہے, مطلب یہ ریسنٹ سپریم کورٹ کے فیصلے سے, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے فیصلے سے بات ثابت ہوئی. بالادست پارلیمنٹ ہے, آئین کی بالادستی کو قائم رکھنا چاہیے. جس طرح سے آپ نے ٹی وی پہ سنا, ہم نے بھی ویسے سنا اور ٹی وی پہ دیکھا کہ انہوں نے جو ہے نا کچھ شکیں جو ہے اس آرمی ایکٹ کی خلاف آئین قرار دی ہے. تو جب تک وہ فیصلہ سامنے نہیں آتا اس پر کھل کر تو کوئی بحث ہو نہیں سکتی. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض ایسے جرائم ہیں جن کا ایکسکلوسیولی ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے اور ہونا چاہیے تھا. ان جرائم کے علاوہ باقی آدمیوں کا تمام کا سول کورٹ میں, سول مینز کے جو عام کرمنل کورٹس ہیں فار ڈسپینسیشن آف جسٹس, ان کے سامنے ہونا چاہیے. مگر یہ ایک امپریشن ہو گیا, تاثر ہو گیا کہ یہ ملٹری کورٹس ایسی ہے جیسی کہ مارشل لا کے دور میں ملٹری کورٹس کام کرتی تھی. مارشل لا کے دور میں کچھ اور سٹائل تھا, کچھ اور طریقہ کار تھا, بہت سی ناانصافی بھی ہوئی لوگوں کے ساتھ, ان کو کوڑے بھی لگائے گئے, بہت کچھ کیا گیا. ایسی غم کی داستان ہے کہ اس سے سبق سیکھنے کی بجائے ہمیں جو ہے نا اس پر افسوس بھی کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اب یہ فیصلہ اپیل میں جائے گا, اسٹیٹ ہو سکتا ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کی اپیل کرے,
اور اس اپیل میں بینچ بڑا بیٹھے گا تو دیکھیں اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور بات جب تک کھل کے سامنے نہیں آتی، ججمنٹ سامنے نہیں آتی، اس پر کس کس شک پر سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے، اور واقعی کیا کوئی ایسی شکیں ہیں جو آرمی ایکٹ میں موجود تھی ان کو خلاف آئین قرار دے دیا گیا ہے، تو اس کے بعد اس پر اگر بحث کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب نثار کھوڑو صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ اس کو سیاسی طور پر کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہے، یا شائق عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں اپیل میں جائے گا تو ریورس بھی ہو جائے گا؟ دیکھیں بات سنیں، الزام لگا کس پر، اور پھر اس کو حق ہے اپنے ڈیفینس کرنے کا، چاہے وہ ملٹری کورٹس ہوں یا سول کورٹس ہوں۔ ملٹری کورٹس کے لیے اکثر ایک امپریشن تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جی سول حکومت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کیوں، لیکن اب کیونکہ یہ قانون پاس ہو گیا کہ ریویو کیا جا سکتا ہے، اور ریویو کے لیے جج مختلف ہو سکتے ہیں، وکیل مختلف ہو سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ریویو میں جاتی ہے کہ نہیں جاتی۔ اب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا فی الحال، اب اس کا آگے کا پروسیجر پہ اس پہ بات کرنی چاہیے۔ کیا ٹرائل ہو رہا تھا، کیونکہ انہوں نے گنجائش رکھی تھی کہ اگر ہمارے ہاں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ سپریم کورٹ میں اپیل میں جا سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، یہ تھوڑا گنجائش دی ضرور تھی، ملٹری کورٹ نے گنجائش یہ دی ضرور تھی، لیکن کالعدم قرار دینا ایک آج کا فیصلہ ہے۔ اس کے لیے آگے اس پہ کیا قدم اٹھایا جائے، حکومت پہ بنتی ہے بات کہ وہ آگے بڑھیں گے یا چھوڑ دیں گے اس چیز کو۔ جی اچھا، اس میں شائق عثمانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب آج 90 دن کے اندر الیکشن کا معاملہ بھی ہوا، اور اس کے اندر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 90 روز تو اب گزر گئے، اب آپ پرانی مردم شماری پہ الیکشن چاہتے ہیں، یا یہ جو سلسلہ ہوا ہے اگر مردم شماری جو ہے وہ کس نے لیٹ کروائی، وہ ساری چیزیں انہوں نے پوچھیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم ٹھیک ہے وفاقی حکومت کو نوٹس کر دیتے ہیں اور الیکشن کمیشن کو نوٹس کر دیتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے ہم صدر پاکستان کو تو بلا نہیں سکتے، ان کو تاریخ دینی چاہیے تھی، انہوں نے نہیں دی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں سے الیکشن کی تاریخ یہاں سے نکلے گی؟ دیکھیے، الیکشن کی تاریخ کا جہاں تک کہ معاملہ ہے، وہ تو جو تاریخ مقرر کی گئی تھی 90 دن جو آئین میں ہے، وہ تو گزر چکی ہے۔ اب جو چیز گزر گئی ہے اس کو پھر سے آپ تو لا نہیں سکتے نا، وہ تو گئی چلی گئی، پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو گئی۔ اب جو جس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے الیکشن وہ ہے حلقہ بندیاں، اور حلقہ بندیاں اس پر ڈپینڈ کرتی ہیں جو لاسٹ سینسس ہوا تھا۔ لاسٹ سینسس جو ہوا تھا اس پر اب انہوں نے حلقہ بندیاں بھی ہو گئی ہیں، تو اب اس کے بیسس پہ الیکشن ہو رہے ہیں، تو میرے خیال میں اب اس کو روکنا تو بالکل بیوقوفی ہوگی۔ اگر روکیں گے تو بے انتہا لیٹیگیشن ہوگی، کورٹ میں لوگ جائیں گے، ادھر سے ادھر ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ اس کو رہنے دیا جائے، اور جو الیکشن کمیشن فیصلہ کرتا ہے الیکشن کے لیے جنوری یا فروری، اس میں الیکشن کروا دیے جائیں تاکہ یہ معاملہ طے ہو جائے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ رفیق رجوانہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ نواز شریف صاحب واپس آ گئے، بہت زیادہ ایک جب یہ ٹیگ لگایا گیا تھا امید پاکستان، تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ایک روڈ میپ میاں صاحب لے کر آئیں گے اور وہ بتائیں گے کہ یہ وہ روڈ میپ ہے جس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے اس کو اس مشکلات کے گرداب سے نکالا جائے گا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ وہ الیکشن کی بات کریں گے، نہ یہ روڈ میپ سامنے آیا، نہ میاں صاحب نے الیکشن کی بات کی، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی فوری طور پہ نہیں چاہتے کہ جنوری میں الیکشن ہو، کچھ وقفہ چاہتے ہیں؟ ندیم صاحب، آپ نے بسم اللہ ہی نیگیٹو نظریے کو سامنے رکھا ہے یا نیگیٹو چیزیں ہیں، تو بہتر تو یہ تھا کہ پہلے اگر آپ کہتے کہ وہ آئے ہیں، خوش آمدید پاکستان کے ساتھ کا وہ ہم کر چکے، اس پہ بہت سارا دن ہم نے بہت ان کو خوش آمدید کہا، اس پہ ساری گفتگو ہوئی، ان کی تقریر پہ بات ہوئی، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں نا۔
ندیم صاحب آگے میں تب بڑھوں نا، میرے ساتھ تو اب گفتگو کر رہے ہیں نا، جی اس لیے میرا تو یہ ہے آپ سے گزارش کرنا جی کہ بات کو آگے آرام سے شروع کریں، تو زیادہ پہ آرام مینس کے ذرا کہیں کہ وہ آئے، ان کا بڑا استقبال تھا، بہت بڑا اجتماع تھا، میں بھی جلوس میں گیا تھا، ملتان سے ہم لوگ لے کے گئے تھے، الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک اور انہوں نے تقریر کی، اس میں کافی میننگ فل تقریر تھی، کسی کو پسند آئی کسی کو نہ آئی۔ تو اب بات یہ ہے کہ روڈ میپ کی آپ بات کر رہے ہیں، 4 سال کے بعد وہ تشریف لائے، پہلا ان کا عوامی خطاب تھا، اس میں روڈ میپ بھی بن رہا ہے، سارا کچھ بن جائے گا، ہر چیز کی توقع کرنی، اس طرح کے کل الیکشن کی ڈیٹ بھی مانگ لیتے ہیں، روڈ میپ بھی مانگ لیتے ہیں، الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ ایک کوشچنیبل بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک شیڈیول آنا ہے، ایک پروسیس ہے، ڈیلیمیٹیشن کے بعد آبجیکشن سجیشن، ان کی اپیلیں، پھر اس کے بعد شیڈیول آ جائے گا، نامینیشن پیپر کی فائل کرنے، پہلے پریزائڈنگ آفیسر مقرر ہوں گے، ریٹرننگ آفیسر پہلے مقرر ہوں گے، پھر پریزائڈنگ آفیسر ہوں گے، پھر پولنگ آفیسر بنے گا، پھر پولنگ سٹاف بنے گا، پھر شیڈیول آئے گا، یہ سارا پروسیس ہوگا۔ تو اب تاریخ پہلے مانگی جا رہی ہے، کبھی بیل کے آگے گاڑی تو نہیں باندھی جا سکتی، بیل آگے باندھا جاتا ہے اور گاڑی پیچھے باندھی جاتی ہے، تو اس کو شیڈیول کے مطابق جو سیکشن 50 سے اوپر 3-4 سیکشن ہے، ایک پروسیس ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا، وہ پروسیس سٹیج وائز ایک ایک نمبر کے حساب سے وہ سیکشن دیے ہوئے الیکشن ایکٹ 2017 میں، پھر الیکشن کی نوٹیفیکیشن ہوتی ہے، نوٹیفیکیشن جو ہوتی ہے اس میں سارا پروسیس آ جاتا ہے، نامینیشن پیپر سے لے کر ایلوکیشن آف سمبل تک، اور باقی روڈ میپ ہے ان کا، انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں ڈبل سپیڈ سے کام کرنا پڑے گا، دن رات کام کرنا پڑے گا، اور انہوں نے کہا ہم نے بدلہ نہیں لینا، یہ بھی ایک روڈ میپ ہے کہ ہم نے بدلہ نہیں لینا، مل جل کے سیاست چلانی، آئینی اداروں کو اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے اور مل جل کے کام کرنا چاہیے، تو یہ بھی ایک روڈ میپ ہے، بہت بڑا میسج ہے ان کا، اس میسج کو پوزیٹیوٹی سے دیکھیں، میں کل سے سن رہا ہوں کہ میسج جو انہوں نے دیے ان کے پوزیٹیو میسج جو ہیں، چلو کوئی نیگیٹو سمجھے بے شک اس کو رائٹ حاصل ہے، مگر جو پوزیٹیو میسیجز آئے ہیں ہماری نظر میں تو سارا کچھ پوزیٹیو ہے، چلو ہم مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، شاید آپ سمجھتے ہو کہ ہم ان کی ہر تقریر کو سارا پوزیٹیوٹی سے دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ انہوں نے صحیح بات کی ہے، تو ٹائم ہے، ابھی ہم نے سارا کچھ بنا رہے ہیں، سارا کچھ تیار ہو رہا ہے، الیکشن سے پہلے منشور کی تبدیلی ہوگی، سارا کچھ ہوگا، ڈونٹ وری، وی آر اے پولیٹیکل پارٹی، ہمیں اپنی سروائیول کی بھی فکر ہے، ہمیں عوام کی خدمت کی بھی فکر ہے، ہمیں ساری چیزیں، پچھلی ناکامی ہے، کوتاہی ہے، پچھلی کامیابی ہے، ساری سامنے رکھ کے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا نثار کھوڑا صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس صورتحال کو کہ میاں صاحب جو ہیں تشریف لائے ہیں، ظاہر الیکشن ہو جائیں گے، لیکن میاں صاحب ان دا گروو آف پرائم منسٹر، حالات جو ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اسی سمت کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں، جلسہ جو اس نے کیا اچھا تھا، اخباروں نے لکھا کہ عمران خان کے کیے ہوئے جلسوں سے بڑا تھا، لیکن بے نظیر کے جلسوں کو مات نہیں دے سکا، وہ سب سے بڑا جلسہ رہا ابھی تک، اور یہ بہت سے لوگوں نے کہا بھی ہے۔ خیر، بے نظیر صاحب ابھی نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن یادیں ہیں اس کی اور رہیں گی۔ دوسری بات یہ کہ اس کی تقریر مناسب تھی، اور میں سمجھتا ہوں اگر ان کو کوئی روڈ میپ دینا ہے تو امید کرتا ہوں کہ وہ کسی پریس کانفرنس میں ذرا اور کلیریفائی کریں گے کہ ان کا روڈ میپ کیا کہتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ جی پریس کانفرنس میں آئے، اور وہ زیادہ ریکارڈڈ ہو جاتا ہے۔ رہی بات الیکشن کی، میرا نقطہ نظر کچھ اور ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے کہ 2018 میں ہم سب نے کہا کہ ون ٹائم لیو دیتے ہیں کہ پروویژنل لسٹ پہ الیکشن ہو جائیں، الیکشن ڈیلے نہ ہو۔ الیکشن ہو گئے، اعتراضات ہوئے، نہ ہوئے، اسمبلی چل پڑی، اسی اسمبلی نے یا اسی سینسس کرانے والوں نے رینڈم چیک کیے بغیر عمران خان نے جوائنٹ پارلیمانی سیشن میں اس پروویژنل لسٹ کو فائنل قرار دے دیا۔ جب لسٹ وہ فائنل ہے
تو پھر آج کی مردم شماری کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. لسٹ فارمل ہے, ووٹر تو روزانہ رجسٹر ہوتے ہیں, کانسٹیٹوئنسیز بھی چینج نہیں ہوئی, کوئی کانسٹیٹوئنسی بڑھی نہیں, اتنی کی اتنی کانسٹیٹوئنسیز رہی. سینسز بھی فارمل ہیں, اپرووڈ ہیں. تو پھر یہ سینسز کا مرحلہ بنا کر آئین کو معطل کیوں کیا گیا, یہ سوال اٹھتا ہے. یہ آئین معطل سمجھا جانا چاہیے کیونکہ 90 دن گزر چکے. میں الیکشن کے قانون کو آئین سے اوپر سمجھنے میں مجبور ہو گیا. تو میں کہتا ہوں ایک سویلین حکومت میں آئین کی معطلی کوئی کم بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نثار کھوڑا صاحب آتا ہوں. اب اس میں رفیق رضوانہ صاحب, میں یہ سوال شائق عثمانی صاحب کے پاس لے جاؤں گا. یہ فرمائیے گا کہ 2017-18 نواز شریف صاحب کا بڑا ڈیفیکلٹ پیریڈ تھا, اور ظاہر ہے کہ وہ ان کو پھر جانا پڑا, اس سے پہلے بھی ان کو جانا پڑا. یہ جو دائرہ ہے کہ پہلے چلے جاؤ, پھر واپس آ جاؤ, پھر چلے جاؤ, پھر واپس آ جاؤ, اب پھر وہ واپس تشریف لائے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اب جو ساری سیاسی اکائیاں ہیں ان کو تسلیم کیا جائے گا؟ کیونکہ اب اگر ان کو ڈھیل ہے, کوئی تو وجہ ہے کہ واپس لایا گیا ہے, چاہے عمران خان کے توڑ کے طور پر سامنے لایا گیا ہے. یہ جو ہے کہ سیاست کی باقی اکائیاں جو ہیں ان کو تسلیم کیا جائے, کیا یہ ہوگا؟ اور آپ کو کوئی سیاسی استحکام پھر اس کے نتیجے میں دکھائی دیتا ہے کہ نہیں, ایک محاذہ رائی اس نوعیت کی ہوگی اور ایک ایسا الیکشن ہوگا کہ جس کے بعد مزید خڑمس جو ہے وہ مچے گا؟ دیکھیے, جتنی بار بھی میاں نواز شریف صاحب باہر گئے ہیں, سوائے موجودہ جو کیس چل رہے تھے, اپیلیں چل رہی تھی اور بیماری کی وجہ سے بغیر, اس سے پہلے تو بھیجے گئے, معزول کیے گئے, حکومتیں ختم کی گئی. یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی, آپ کہتے ہیں کہ ان کو لایا گیا. بھائی پولیٹیکل پارٹی, بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں, ان کی مسلم لیگ نون کے جو حکومت 3 دفعہ رہی ہے, اس کے وزیر اعظم پاکستان کے رہے ہیں. لایا گیا سے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا, لایا گیا, ڈیل ہو گئی, فلاں ہو گئی. ابھی الیکشن ہوئے نہیں, ابھی تک وہ اپنے مقدمات کل سے ان کی پیشیاں شروع ہو رہی ہیں. آپ کہتے ہیں لائے گئے تو تب وہ جس کا کوئی نام و نشان نہ اس کو لایا جائے, جیسے شوکت عزیز آئے تھے, جیسے وہ معین قریشی صاحب آئے تھے. اس طرح یہ پاپولر لیڈر ہے اور اپنے بیماری کی وجہ سے گئے ہوئے تھے, وجوہات کچھ اور پیدا ہوئی, اب آئے ہیں تو کوئی لانے والا کوئی نہیں ہے. وہ خود آئے ہیں, پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں. آپ نے اس کا جو شو ہے, پاور شو دیکھ لیا, تو ابھی ان کو کھل کے کام کرنے کا موقع دیں. ابھی سے اعتراض کر رہے ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ان کے آنے کے بعد اعتراض کیوں ہو رہا ہے. یہ روڈ میپ نہیں دیا, الیکشن کی تاریخ. نہیں رفیق رضوانہ صاحب, اعتراض کوئی نہیں ہو رہا, اچھی بات ہے, ان کو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا. میں ان حالات کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں بھائی اب تو آ گئے نا, چلو ہونا چاہیے تھا, آپ کی بات فرض کی, اب آ گئے نا, اب آگے چلیں. ٹھیک ہے, اچھا اب پیچھے چلنے کی بجائے آگے چلیں, آگے چلیں, سارے مل کے چلیں. اکائیاں ساری ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ان کے بغیر پاکستان کی ایگزسٹنس نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے, پاکستان مضبوط اکائیوں کے ساتھ ہیں. شائق عثمانی صاحب, نثار کھوڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آئین جو ہے معطل ہے, الیکشن ہو سکتے تھے. نہیں دیکھیے, الیکشن تو ہو سکتے تھے, یقیناً ہو سکتے تھے. اگر وہ پرانا سینسس جو تھا اس کے بیسس پر الیکشن کرواتے تو 90 ڈیز میں الیکشن ہو جانا چاہیے تھا. بات اصل میں یہ ہوئی ہے کہ سینسس دوبارہ ہوا, اور جب دوبارہ ہوا تو اس کے بعد پھر وہ میرے خیال میں عمران خان کے زمانے میں ہی ہوا تھا سینسس, تو ڈیجیٹل جو سینسس ہوا تھا, تو اس کے بعد تو کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے الیکشن ہو ہی نہیں سکتے تھے جب تک کہ ڈی لمیٹیشن آف کانسٹیٹیوشن. لیکن اب میں, یہ تو خیر الگ بات ہے, جو چیز ابھی نثار کھوڑا صاحب بھی کہہ رہے ہیں, رفیق رضوانہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, یہ جو نواز شریف کا آنا ہے, دیکھیے اس میں ایک چیز بہت سگنیفیکنٹ ہے, وہ یہ کہ انہوں نے ایک جو بات کہی جو کہ عام طور سے کوئی کہہ نہیں سکتا سیاستدان. انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو اپنے ہمسایوں کے ساتھ
दुश्मनी रह करके हम तरक्की नहीं कर सकते। यानी हम जानते हैं कि वो किस दुश्मन की बात कर रहे हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बग़ैर किसी हमारे जो पावर्स हैं हमारे मुल्क में उनकी सपोर्ट के ये वो बात नहीं कर सकते। और जो उन्होंने बात कर दी तो इसके मतलब ये ज़ाहिर होता है कि यकीनी तौर पर उनको काफ़ी सपोर्ट है एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, अब निसार खोड़र साहब ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी भी इस वक्त जो सियासी माहौल बना हुआ है उसमें उस तरीके से सामने नहीं है, ऐसे लगता है कि जैसे लॉस्ट हैं। देखें, पीपल्स पार्टी अपने तौर पर अपनी पार्टी का काम कर रही है। सिंध हो, बलूचिस्तान हो, केपी हो, पंजाब हो, हमारी जितनी रसाई है हम उसके तहत काम किए जा रहे हैं। अभी हमने 18 अक्टूबर का जलसा सारे मुल्क में किया था, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में किया था। छोटे जे जलसे, बड़े थे जलसे, लेकिन हुए हर जगह। तो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी इनएक्टिव है, ये नहीं कह सकते। रही बात कि हम जो बात कर रहे हैं, कभी कभी जो अखबारों में पढ़ी जाती है इवन प्लेइंग फील्ड, देखें यहिया खान के ज़माने में हर पॉलिटिकल पार्टी को, उसके लीडर को पीटीवी पर 1 घंटा बोलने की इजाज़त दी गई थी, तो किसी ने कोई सवाल ही नहीं उठाया था। लेकिन अगर पीटीवी वर्ल्ड और पीटीवी पाकिस्तान में सिर्फ एक पार्टी आएगी तो दूसरी पार्टियां सवाल उठाएंगी। ये तरीका नहीं होना चाहिए, चाहे पेमरा हो चाहे कोई भी हो। पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की हैं और पाकिस्तान का जो मुख्तलिफ नुक्ते नज़र है वो हर एक को सुनाई देना चाहिए और स्टेट चैनल से भी सुनाई देना चाहिए। ये खुद से पैदा कर रहे हैं माहौल, जो भी कर रहा है उसको कह रहा हूं ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, मेरे पास रफ़ीक रिजवाना साहब आखिरी मिनट है, ये फरमाए कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, ये लगता है कि आखिर में सब ने एक ही सफ़ में खड़े होना है। देखिए जी, अब हर किसी की अपनी अपनी समझ है। मुझे तो ये समझ नहीं आती, बल्कि अफसोस भी होता है और हैरानी भी होती है कि अभी तो कुछ काम ही शुरू नहीं हुआ और अभी तक अनइवन लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। तो इलेक्शन जब हुए फिर क्या करेंगे, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा फिर क्या करेंगे, उसके बाद जो हुकूमत बनेगी फिर क्या करेंगे। कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसा है जो पीएमएल-एन को मुहैया कर दिया गया है और बाकी पार्टियों को मुहैया नहीं हुआ। हर पार्टी अपने अपने मखसूस सूबों में ज्यादा पॉपुलर है, बाकी सूबों में उतनी पॉपुलर नहीं है। टारगेट है पंजाब, तो पंजाब की वजह से साफ जा रहा है पंजाब में पीएमएल-एन का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो शायद ही किसी जमात का हो। तो अब उसको मिनिमाइज करने के लिए अगर ये नारा लगाया जाए और ये तबसरे शुरू, ये अब रफ़ीक रिजवाना साहब ये भी अब सूरत हाल जो है वो देखने वाली है, क्योंकि बात और हो सकती थी। लेकिन बहुत शुक्रिया रफ़ीक रिजवाना साहब, बहुत शुक्रिया निसार खोड़र साहब, बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। जब वापस आएंगे तो इस वक्त गज़ा में जो सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त जो गज़ा में सूरत हाल है वो यकीनन अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। वहाँ से जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही हैं दिल दहला देने वाली हैं, रूह फरसा है, इंसानियत के चेहरे पर एक तमाचा है। लेकिन देखने की बात यह है कि किसी जगह पर भी कोई असर नहीं हो रहा। यकीनन पूरा मगरब अमेरिका के साथ मिलकर इसराइल की पुश्त पर खड़ा है और इस्लामी ममालिक जो हैं उनको अपनी सी पड़ी हुई है। एक ऐसी सर्द महरी का मुजाहरा दिखाई देता है कि जिसके नतीजे में गज़ा के अंदर मौत के साए गहरे होते चले जा रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल की बमबारी से 450 अफराद शहीद हो चुके हैं। जो ज़ख्मी लाए जा रहे हैं अस्पतालों में उनमें 60% बच्चे हैं। ये सिलसिला जो है ये आज का नहीं है, पुराना है, लेकिन इस वक्त का जो हालात और वाक़यात हैं
وہ اپنی بدترین سطح پر ہیں، نہ امداد اندر جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اور صورتحال ایسی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہاں کے معصوم عوام کے بچاؤ کی کوئی صورتحال پیدا کر جا سکے۔ بین الاقوامی سطح پر اب ایسے دکھائی دیتا ہے کہ جیسے یہ سلسلہ بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ معاملہ کس طرف جائے گا، کیا صورتحال یہ اس وقت ہے اور کیسے اس کو دیکھا جانا چاہیے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز دفاعی تجزیہ نگار اکرام سہگل صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ اکرام سہگل صاحب، یہ فرمائیے گا کہ 17 روز سے یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ جاری و ساری ہے اور اس دوران جو تصویریں نکل کر آ رہی ہیں وہ آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، روح فرسا ہیں، دل دہلا دینے والی ہیں، اور جب معصوم بچوں کی صورتحال دیکھتے ہیں تو دیکھی نہیں جاتی ہے۔ کیا پوری دنیا کے اندر یہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے اندر جذبہ انسانی نہیں ہے؟ نہیں، میں نہیں ایکسپٹ کرتا جی کہ جذبہ نہیں۔ اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں پروٹیسٹ میٹنگز ہو رہی ہیں اینڈ بائی اینڈ لارج ایکسیپٹ فار 1 or 2 places آپ دیکھیں یہ بڑی لارج کراؤڈز آپ نے دیکھیں گا ایون یونائٹڈ اسٹیٹس میں، یورپ میں، ساؤتھ امریکہ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، جدھر آپ دیکھیں تو بڑی لارج ڈیمونسٹریشن ہوئی ہے۔ اور میں اس ایک ڈیمونسٹریشن کی یہ آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ ان نے ایک پلان کیا تھا کہ بائیڈن صاحب آئیں گے عمان اور سب مسلم لیڈر سے ملیں گے، جو ہیں ان کے ساتھ بھی، لیکن وہ جب عمان اٹسیلف میں جو بہت بڑی ڈیمونسٹریشن ہوئی وہ موڈ ہی چینج ہو گیا کہ بھائی یہ تو دس از گیٹنگ آؤٹ آف ہینڈ۔ اور ساتھ ساتھ وہ بہت بولتے خوفناک انسیڈنٹ ہوا جہاں پر ایک ہاسپٹل میں ایکسپلوژن ہوا، جو اسرائیل ڈینائی کرتی ہے کہ انہوں نے اٹیک کیا تھا، لیکن جو بھی ہے اس میں کوئی آلموسٹ 500 people were killed and most of them were children. So naturally situation is like that. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، 17 دن گزر گئے، اسرائیل ریٹیلیٹس امیجیٹلی، بہت دفعہ امیجیٹلی ریٹیلیٹ کرتا ہے، اور پہلے دن سے اسرائیل ان کو حماس کو بولتا رہا ہے، پیلسٹینینز کو بولتا رہا ہے کہ آپ نارتھ غازہ کو ویکیٹ کریں، ساؤتھ میں جائیں، کیونکہ ہم گراؤنڈ افینسو گئے۔ لیکن 17 دن کے بعد بھی یہ گراؤنڈ افینسو نہیں ہوا، اور یہ کس لیے نہیں ہوا؟ بیکاز جب آ رہی ہے جب یہ گئی ہے یہ ان کی حماس کی اٹیک ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنے ریزروسٹ کو موبلائز کیا، پورے ٹروپس کو وہاں پر بارڈرز پر لے آئے غازہ کے، اور آفینسو پوسچر میں انہوں نے، آپ دیکھیں گا کہ جتنے بھی ہیں all the concentrated offensive posture which is very clear that they are concentrated because ان کو پتہ ہے کہ ایئر تو فلسطینیز کے پاس یا حماس کے پاس نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اٹ مائٹ اسپریڈ۔ آپ حزب اللہ کو دیکھیں کتنی پیشنس انہوں نے دی ہوئی ہے، تھوڑی بہت اسکرمشز نارتھ پر ہو رہی ہے، لیکن اسرائیل کو ایک بہت بڑا ڈر ہے کیونکہ یہ 2 front وار جو ہے یہ نہ کھل جائے۔ اگر وہ 2 front وار کھلتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سیریا آلریڈی از این آرمڈ کیمپ جس کے اندر کافی لوگ ہیں، کافی ڈفرینٹ فیکشنز ہیں، عراق کے اندر کافی والنٹیئرز ہیں، تو یہ it can turn into a place where it can become a war, not a war of attrition but a war of numbers. ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات، کیونکہ آپ سب لوگ بھول رہے ہیں ایک بات کہ جتنی بھی آپ کے پاس ایمونیشن ہوتی ہے، whether it's artillery ammunition, whether it's other bombs وغیرہ، وہ ایک لمیٹڈ کوانٹٹی میں آپ سٹور کر سکتے ہیں۔ ابھی جتنا بھی آپ لوگوں نے سپلائی کیا ہے یوکرین کو، آل یورپ، آل USA، آپ سپلائی کرتے رہیں تو اسٹاک پائلز مسٹ بی ویری لو in Europe and that thing in USA. And Israel always depends, always in all its wars, it depends upon supplies of ammunition from outside. It has always depended. تو یہ ایک فیکٹر ہے which one must take into consideration. اچھا، اس میں اکرام سہگل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب
پھیلاؤ کی بات کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ بھی اسکرمشز ہو رہی ہیں، پھر اسرائیل شام میں بھی بمباری کر رہا ہے، ایران جو ہے وہ اس کو ایک تھریٹ بھی کر رہے ہیں. اور کیا یہ جو اس طرح کی بمبارڈمنٹ ہے، مطلب غزہ تقریباً فلیٹ کر دیا ہے، 1500 لوگ مسنگ ہیں، فیئرنگ کہ وہ ان عمارتوں کے نیچے مدفون ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی اسپتال خالی کرو، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے بھائی نہیں خالی ہو سکتے اس طریقے سے. تو یہ ایسے کنٹینیو تو نہیں کر سکتا نا، ریئیکشن تو پھر آئے گا. دیکھیے جو پبلک یونائٹڈ اسٹیٹس پبلکلی بول رہا ہے اسرائیل کو اسٹینڈنگ بائی اسرائیل اینڈ آل، اگر آپ دیکھیں تو obviously United States must be counseling restraint on Israel also, because United States کی اپنی انٹیلیجنس بریفنگ جو ہیں وہ ضرور یہ بہتی ہوں گی کہ this conflagration may spread، اور اگر اسپریڈ کیا تو it will have very irreparable consequences، جو اردوغان صاحب نے بھی کہا ہے ٹرکی کے پریزیڈنٹ نے کہ دیکھیے اگر حزب اللہ comes into the fight، دیکھیے already people do not understand کہ حماس خالی غازہ میں اکیلا نہیں ہے، ایک اور فیکشن ہے اسلامک جہاد کا، دیٹ آر آلسو انوالوڈ. اور اگر حزب اللہ ادھر سے آتا ہے یہاں پر بھی 5-6 فیکشن انوالوڈ ہو جاتے ہیں، اینڈ دیٹ از اونلی پیلسٹینینز اپ ٹل ناؤ اینڈ حزب اللہ. اگر آپ دیکھیں اور جو آتے ہیں، دیکھیں یو ول ہیو لیٹ اس سے نان اسٹیٹ ایکٹرز کمنگ ان فرام ادر کنٹریز، لائک یو سیڈ، آپ نے ایران کو مینشن کیا ہے، عراق سے آ سکتے ہیں، سیریا سے آ سکتے ہیں، ٹرکی سے آ سکتے ہیں، ایون ایجپٹ اینڈ جارڈن میں بہت بڑی ایک پیلسٹین پاپولیشن ہے جو آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک اگر آپ دیکھیں تو دی یونائٹڈ اسٹیٹس کو بہت بڑا ایک آئی وڈ سے کہ ان کے لیے ایک پرابلم ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ کنفیڈریشن جو ہے، یہ کانفلکٹ جو یہ اسپریڈ نہ ہو. اور اسپریڈ اگر ہوتا ہے تو it will be no win situation for everybody. It's not that Israel or and their allies will win their fight, or the Palestinian or their allies will win the fight. It will be catastrophic, much more catastrophic than what we are seeing now. So اچھا اس میں اکرام سہگل صاحب ایک اور بات بھی ہے، یہ جو اب سلسلہ ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، کہ انہوں نے ایک قومی حکومت تو بنا لی ہے لیکن ظاہر ہے ایک انٹرنل پریشر بھی جو ہے آ رہا ہے. جیوز جو ہیں وہ وائس کر رہے ہیں اس ساری صورتحال کے اوپر. آپ کو لگتا ہے کہ یہ دباؤ جو ہے یہ کوئی سینس پرویل کروائے گا اسرائیلی وزیر اعظم سے، اور کوئی جو باقی بین الاقوامی دباؤ ہے وہ رکے گا کہ نہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں غزہ خالی کرو، ہم نے اس کو ون فار آل فنش کرنا ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی ابھی ریٹرک ہے وہ زیادہ بلف ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وداؤٹ فائٹنگ اگر غزہ خالی ہو جاتی ہے، نارتھ غزہ، ساؤتھ میں ان کی وہ نہیں ہے کہ حماس بیسکلی وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ نارتھ میں کنسنٹریٹڈ ہے، تو نیچرلی اور جتنے ٹنلز وغیرہ انہوں نے بنائے ہیں وغیرہ all are in the north، تو not all but most of them are in the north. تو آئی تھنک ان کی یہ ہے کہ اگرچہ بلف اور بلسٹر سے یہ وکیٹ ہو جاتا ہے اور خالی ہو جاتا ہے، تو دیکھیں سب سے جو گمبھیر لڑائی ہوتی ہے نا وہ کلوز کوارٹر بیٹل ہوتی ہے، CQB جس کو بولتے ہیں، اور وہ ہوتی ہے اربن ایریاز میں. اگر آپ جب جاتے ہیں تو آپ اسٹریٹ فائٹنگ، اور جب یہ ہوتی ہے جو اوپن سائٹس آپ کو نہیں ملتا ہے ٹو یوز یور ٹینکس، use your armor، دیکھیں نا، and you have to fight literally from door to door، تو یہ کیجوٹیز اس میں بڑی ہائی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جو بھی اربن ایریا میں جب بھی جا کے بیٹل کرتا ہے، اگر آپ نے ماڈرن مثال دیکھنا ہے تو عراق میں آپ دیکھ لیں کہ موصل کے ساتھ جب وہاں پر کیا ہو رہا تھا، اور جگہوں میں وہاں پر کیا ہوا ہے، تو جو جہاں پر کافی کیجوٹیز ہوئی ہیں، کہ امریکنز کی کیجوٹیز، مرینز کی کیجوٹیز ہوئی ہیں عراق میں جب انہوں نے کوشش کیا تھا ایک شہر کو قابو کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ ایک طرح کا ایک بلسٹر اور بلف ہے کہ کسی نہ کسی طرح وداؤٹ فائٹنگ وہ یہ حماس کو پسپا کر دیں، حماس کے اوپر اتنا پریشر آ جائے وغیرہ وغیرہ. لیکن انفارچونیٹ پارٹ آف اٹ از کہ جی سویلین پاپولیشن، دیکھیے حماس نے بھی کوئی جب حماس نے اٹیک کی تھی which they did very successfully،
they did very successfully. جب انہوں نے civilian casualties کی نا, that arose the let us say the anger of a lot of people in the West, and that same anger is now being translated to the street. جو Palestinian casualties ہو رہی ہیں to the streets, where you see the vast crowds come out in all the major cities of Europe, USA, Africa, Asia. So it is, میں بتاتا ہوں کہ ایک بڑی ایک نائف ایج ایک سچویشن ہے, اور اللہ تعالیٰ کو وہ کرنا چاہیے کہ should be sorted out. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ اکرام سہگل صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.